جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू। बैरिस्टर साहब, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का दौरा है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको इम्पोर्टेंट कहूँगा क्योंकि नॉर्मली नरेंद्र मोदी भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी पार्टी के हेड क्वार्टर नहीं जाते। कहा जाता है कि G20 की जो सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद वो पार्टी के पास गए हैं, पार्टी अहदेदारों के पास गए हैं, और अपनी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उससे उन्होंने मीटिंग की है। और बेसिकली वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एज ए अपनी इलेक्टोरल सक्सेस भी बनाना चाहते हैं। एक तो इस हवाले से थोड़ा डिस्कस कीजिएगा, आपको लगता है कि ये कोई रोल प्ले कर सकता है उनकी सक्सेस में? प्लस क्योंकि एक तरफ तो इकोनॉमी तो इंडिया की बड़ी ग्रो कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि लास्ट टाइम तो इंडिया ने पाकिस्तान को यूज़ किया था एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द इलेक्शंस। इस टाइम इंडिया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट। मीनवाइल मेरे साहब, हमारे भी यहाँ पे सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा है, एडवाइस किया है कि इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमने तो आपकी बात मानेंगे भी नहीं और आपके पास भी नहीं आएंगे इस हवाले से। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी है इलेक्शन के हवाले से, वहाँ स्टेबिलिटी है इलेक्शन के हवाले से? और क्या मोदी साहब जो है इस G20 को और अपनी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है इसको इस्तेमाल कर पाएंगे एक सक्सेसफुल तौर पे? क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी सख्त एक ऑपोजिशन उनके लिए बनी हुई है। उन्होंने भी वो भारत जोड़ो यात्रा और बड़े जो है वो अटैक करते हैं मोदी साहब में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखें जी, बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने हर पॉजिटिव स्टेप को, जिससे उनको कोई गुड विल मिली हो या उनकी खैर ख्वाही में कोई इजाफा हुआ हो, उसको डेफिनेटली वो ट्रांसलेट तो करते हैं इलेक्शन पॉलिटिक्स में ही। और मोस्टली यही वजह है कि वो हमेशा फोकस इलेक्शन पे करके तो किसी किस्म के इकदामात करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ों में जाते हैं जिससे उनको फौरी तौर पे इम्पैक्ट इलेक्शन में डालने में मदद मिले। तो ज़ाहिर है ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जो कुछ भारत में हो रहा है, या जिस तरीके से भारत जो है वो कदम कदम पे कामयाबियां हासिल करता चला जा रहा है, वो डेफिनेटली तो जो वोट बैंक होता है उसमें भी ट्रांसलेट होता है। ये नहीं है कि कोई इतना बड़ा इवेंट हो तो उसका कोई भारतीय वोटर जो है वो बिल्कुल कोई नोटिस ही ना रहे। ज़ाहिर है G20 एक बहुत ही अजीम शान किस्म का इवेंट है और ये सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है डिस्पाइट मैनी जो है वो कंसर्न्स और अंदाजे और चीज़ें जो है स्पेसिफिकली ऑन द इंटरनेशनल लेवल पे, जो रूस यूक्रेन इशू था, चीन अमेरिका इश्यूज थे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो इसके बावजूद उन्होंने कंसेंसस डेवलप कर लिया, कंसेंसस स्टेटमेंट लेके आ गए। तो ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल किस्म की बात है। एक एक जो इनका वन पॉइंट था। दूसरा ये था कि उन्होंने जो मुख्तलिफ सतहों पे जाके तो मुख्तलिफ मुल्कों को इन्वॉल्व किया। जिस तरह को इन्होंने मसलन बांग्लादेश को इनवाइट करके ओबलाइज कर लिया, या जो अफ्रीकन यूनियन है, या इस तरह की जो मुख्तलिफ सतह पे नीदरलैंड है ज़रा इनवाइट करके। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, चूँकि उन्होंने इसको इन द लॉन्ग रन एक तरह की डिप्लोमेटिक ओपनिंग जिसको आप कहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, उसकी जो है वो बुनियाद बनाया है, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का पॉइंट है। अब जो इसके फ़वाइद हैं वो ज़ाहिर है भारत के लोग जानते हैं। बेशुमार माहदे हुए हैं, बेशुमार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुए हैं। और इसी मौके पे जो है ये जो कॉरिडोर का इशू चला है कि सऊदी अरबिया और अरब कंट्रीज़ को मिला के तो यूरोप के साथ जो कॉरिडोर बिल्ड करने की चीज़ है, ये मंसूबा भी सामने आया जो पहले डिस्कस नहीं हुआ था। नॉर्मली इस तरह के मंसूबे माहिरीन की सतह पे या दूसरी जो है वो स्टेजेस पे डिस्कस होते हैं, उनकी फिजिबिलिटीज़ देखी जाती हैं, उनके एक्सपेंस देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें।
تو اگر اور اسی پروسیس میں اس کو میں کہوں گا 1-5-2 کاج، بھارت جو ہے وہ کوئی پاکستان اسپیسیفک پالیٹکس نہیں کرتا کہ اپنے انٹرنیشنل ایشوز میں یا G20 جیسے ایک جائگینٹک قسم کے انڈر ٹیکنگ میں جو ہے 2019 میں کی تھی بھائی صاحب، سرجیکل اسٹرائک بھی کی تھی اور وہ سارا کچھ کیا تھا اینٹی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان اسپیسیفک پالیٹکس نہیں کرتا. اسٹرائک کا ہے میں نے غالباً، تو پاکستان اسپیسیفک پالیٹکس. اوکے، تو لیکن اس وہ میں جو الیکشن ہے، لڑا تھا وہ تو پالیٹکس ہی ہوئی نا اس کے بعد. ہاں جی چلیں، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارا جو ڈیزائن تھا G20 کا یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک تھا، لیکن اس میں دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے. لیٹ می ٹیل یو ان نو انسرٹن ٹرمز، سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان اس کا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان جو پہلے سے ایک ڈیپلی آئسولیٹڈ قسم کی کنٹری تھی انٹرنیشنل دنیا میں، اس کو مزید سخت قسم کا دھچکا لگا، اور اپنے پڑوس میں جو ہے فیو کلومیٹرز اوے جب دنیا کی جو ہے وہ تقدیر لکھی جا رہی ہے مختلف انداز میں، تو اس سے نہ صرف پاکستان باہر تھا بلکہ کسی نے اس کو انوائٹ کرنے کا وہ نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ انوائٹ جو ہے وہ چائنا کرا سکتا تھا، یا ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انٹرفیئر کر سکتا تھا، جو another بیڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے، کہ یہ نہ صرف جو ہے وہ انڈیا نے 1-5-2 کاج کیا، بلکہ اس کا جو قریب ترین الائی جو ہمالیہ سے بھی بلند اور سمندروں سے بھی گہرا تھا، اس نے بھی اس کو ایک کریٹیکل ٹائم پہ ڈچ کر دیا. دیر ول بی نو مور کریٹیکل ٹائم جو ہے پاکستان کے لیے ادر دین جو اس وقت چل رہا ہے. اس وقت عالم یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹریجری ہے اس میں جو فارن ریزرو کے $4 ارب پڑے. دوسری طرف بنگلہ دیش ہے جس نے اس سے کوئی کتنے سال بعد آزادی لی تھی، تو اس کے جو فارن جو ریزرو ہیں وہ $31 بلین سے جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. بھارت کی تو بات ہی نہ کریں، 584 آن ریکارڈ ہیں، آلموسٹ $600 بلین جو ہے وہ ان کے پاس فارن ریزرو کے پڑے ہیں. $676 بلین کی ان کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو ان حالات میں پاکستان کا عالم یہ ہے کہ $4 ارب لے کے بیٹھا ہے اور بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں سعودی عربیہ $50 بلین دے گا، جس کے بارے میں ان کی جو منیمم امید تھی کہ محترم عزت مآب شہزادہ صاحب اگر ہمارے یہاں آتے نہیں تو ایٹ لیسٹ ہماری فضا سے گزر کے انڈیا میں جائیں گے یا واپس جائیں گے، انہوں نے وہ اعزاز بھی نہیں بخشا. حالانکہ اکثر فلائٹیں جو ہیں انڈیا جو جاتی ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے ہو کے گزرتی ہیں، اگر گزرنا چاہیں تو. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا موسٹ ڈپریسنگ اینڈ ڈس اپوائنٹنگ ٹائم جو ہے وہ کس کے لیے ہے، پاکستان کے لیے، جو یہ ساری سکسیس ہوئی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ بہت زیادہ فکر مند ہے پاکستان کے بارے میں، تو پھر مودی صاحب کا وہاں جانا تو بنتا ہے نا، اتنے بڑا ریزیومے لے کے. ان کا پورا پورٹ فولیو بھرا ہوا ہے تر. G20 میں نے یہ کیا، یہ کاریڈور کا منصوبہ، یہ پاکستان کو ایز آئی سیڈ آئسولیٹ کر دیا، تو اب بتائیں کیا کرنا ہے آگے. تو اس سے بہتر کوئی خبر لے کے تو آپ بی جے پی کے ہیڈ کوارٹرز میں تو نہیں جا سکتے نا. تو دس از ون آف دا بیسٹ ٹائم فار ہم کہ وہ جا کے اپنے جو ہے وہ پورٹ فولیو پیش کر رہے ہیں، اپنے ریزیومے ان کو بتائیں، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ایسی غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی متبادل کوئی لیڈر یا متبادل کینڈیڈیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ سکے، جو کہ پارٹی میں ہوتا رہتا ہے. نتھنگ از ڈیفینیٹ ان پالیٹکس. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے کیا ہے بڑا بر وقت. دوسری طرف اس کو آپ جوڑ کے دیکھیں پاکستان کے ساتھ، تو عالم یہ ہے کہ لا لیسنس، یعنی کہ جو رول آف لا کی دھجیاں بکھیرنا، قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا،
اس کو سرے عام پھانسی چڑھانا، کوئی اس طرح کا سخت سخت لفظ لے کے آ جائیں پاکستان پہ فٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صدر بن کے ایک ایسی پارٹی کا جس کے لیڈر کو اور پارٹی کو ذلیل و خوار کر کے غدار قرار دے کے اور پولیس تشدد کے ذریعے اقتدار سے نکال کے تو تھانوں میں بند کر دیا گیا وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس۔ سوری ٹو سے ایک سینیٹر کے بارے میں نے سنا 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کی اندر پڑا ہوا ہے اس کے، تو اس کا صدر جو ہے وہ اگر کوئی باضمیر شخص ہوتا تو وہ پہلے دن استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا عزت سے کہ بھائی یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں میرا بیٹھنا کچھ نہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کے چٹھیاں لکھتا ہے، اور اس نے چٹھی لکھی ہے وزارت خزانہ کو کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ لوگ جو ہے وہ یا رزق کا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کرتے پھر رہے، یا رزق آٹا جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے افریقہ کی کچھ 2-1 ملکوں کے بعد جس میں کہ آٹا جو کہ ایک سٹیپل غذا ہے وہ اس قدر ایک چیز بن گئی کہ لوگ آٹے کو لے کے تو جلوسوں میں اور جلسوں کے اس میں، اور اس کا صدر کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ، اور میری تنخواہ اس لیے بڑھاؤ کہ یہ قانونی طور پہ میں اس کا مجاز ہوں۔ قانونی طور پہ تو کوئی بھی کسی چیز کا ہر پاکستان کا سٹیزن جو ہے وہ قانونی طور پہ صدر پاکستان بننے کا مجاز ہے، لیکن اس کی کچھ اور بھی تو ضروریات ہیں نا۔ مثلا اس نے ووٹ لیے ہیں، کہاں سے آیا، کس پارٹی سے آیا، قانونی طور پہ بہت قانون میں ہزاروں لاکھوں چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ قانون میں جو ہے وہ اس بات پہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ وہاں کا ایک ممبر آف پارلیمنٹ $10 بلین تنخواہ لے لے۔ There is no limit in law like that۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اٹھا کے درخواست رکھ دے۔ یہ ہے مینٹالٹی۔ اور اس کے اوپر جو ڈرامہ اس نے بلوں پہ کیا، پہلے جو بل پاس ہوئے کہ میں نے سائن کیے، میں نے سائن نہیں کیے، میرے سٹاف نے یہ کیا، یعنی دس از لائک اے جوک۔ یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے جس کو پرائمری سکول کے طلباء جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں، اسکرپٹ بھی انہوں نے لکھا ہے اور اداکاری بھی وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ اس اتنے بڑے عہدے کو اس طریقے سے ڈسگریس کریں اور اس کو جو ہے پٹ انٹو ریپیوٹ ڈس ریپیوٹ، اس طرح کے پروفیشن کو وہ بندہ بیٹھ کے تو کہتا ہے جی الیکشن کرانے کی میں تجویز دیتا ہوں۔ بھائی آپ کے پاس کس قانون کے تحت کون سا اختیار ہے؟ ہاؤ کین یو سجیسٹ سم تھنگ لائک دس؟ یہ آپ اپنے پارٹی ورکرز کو جن کے سامنے آپ ڈسگریس ہو چکے ہیں بیکاز آپ اس عہدے کے ساتھ چمٹے رہے، بجائے اس کے کہ آپ باہر نکلتے پارٹی کی قیادت کرتے یا باقی لوگوں کی طرح جو ہے وہ جا کے جیل میں سڑتے یا جو مرضی جو بھی آپ کی فیٹ تھی، تو آپ نے دونوں طرف سے سمجھوتا کیا۔ اب اس سمجھوتے سے کہ جو ہے اثرات سے بچنے کے لیے پوری قوم کو جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں ڈال دی۔ میں جی تجویز دیتا ہوں بھائی وائی ڈو یو ایون سجیسٹ؟ سپریم کورٹ آلریڈی ایک ڈیسیجن کر چکا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ودن 90 ڈیز ہونے چاہیے، یہی کیا نا، اینڈ دیٹ ڈیسیجن اسٹل اسٹینڈس، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے جس کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ طے کرے کہ الیکشن کس ڈیٹ کو پاسبل ہیں، فیزیبل ہیں۔ تو آپ بیچ میں آگے یہ ایک ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے، یعنی پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے آپ آئین کو بھی لات مار سکتے ہیں اور بے شرمی اور بے ہودگی کے اس سطح پہ جا سکتے ہیں کہ جی میں سجیسٹ کرتا ہوں یہ ڈیٹ، انڈر واٹ لا، کس قانون کے مطابق؟ تو یہ ہے وہ ملک۔ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں انڈین ڈیموکریسی کے ساتھ۔ بھائی انڈیا میں ڈیموکریسی نے بڑے دھچکے وہاں بھی کھائے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں وہاں پہ ایمرجنسی لگ گئی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایمرجنسی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے بڑا سموتھلی سیل کیا ہے۔
فرام 1947 ٹو ٹوڈے اقتدار منتقل ہوتا رہا. الٹیمیٹلی ڈیسیجن جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی رہی ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے فیصلے پہ. یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صدر بن کے کہتا ہے میرا ڈیسیجن چلے گا جی، اور کوئی نہ ادارہ ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے، نہ کوئی جج ہے. تو ان حالات میں آپ جو اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. پاکستان از ان اے ڈیپ جو ہے ٹربل اور کرائسس وین اٹ کمس ٹو ڈیموکریسی. ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات ہے. لیکن آپ بحث اس پہ پہلے جب جج نے کہا الیکشن کراؤ تو اس کو لو جا کے بکس یہ دکھائی کہ ہم تو آلریڈی دیوالیہ ہیں، ہم اعلان نہیں کر رہے ہیں چونکہ ہم پھنس جائیں گے، تو آپ ہمیں کہتے ہیں آپ الیکشن کرائیں. وہ بکس دکھانے کے بعد ہیں انہوں نے جو پیسے تقسیم کیے ممبرز آف پارلیمنٹس کو، جو پیسے دیے انہوں نے، وہ ذرا حساب کر کے دیکھیں کتنے بلین ڈالر بنتے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے جوکروں کی طرح تو جو پیسے لیے اور وہ لے کے پارٹی بازی میں، اب یہ جو ایک دوسرے پہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی این کے لیے اور این ان کے لیے، یہ ہیں پاکستان کے پالیٹیشن جن کو 24 گھنٹے جو ہے ایک کوارٹر ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر چاہیے جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہو اور ہر 5 منٹ بعد وہ ان کو بتایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ورنہ یہ پالیٹکس ہی نہیں کر سکتے. تو ان حالات میں ہم اس کو انڈین ڈیموکریسی کے ساتھ کمپیئر کر کے تو انڈین سکسیس کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں تو یہ بری بات ہے. یہ بنیادی طور پہ جو ہے بہت بڑا فیلئر ہے ڈیموکریسی کا کہ جب رول آف لا بھی نہ ہو، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک واضح مینڈیٹ موجود ہو، آپ کے پاس ایک ادارہ ہو جو فل ٹائم اس مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا ہو کانسٹیٹیوشنلی، تو اس کے باوجود الیکشن پہ بارے میں بحث ہو کہ جی اب ہو یا تب ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں تو یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ اٹس اے بگ ڈیزاسٹر. اور یہ لیمہ فکریہ جس کو آپ کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے اس کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ رول آف لا کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی کیا اخلاقی جو ہے وہ کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ یہ سب چیزیں تو سامنے ہیں نا. جب آپ ان چیزوں کو اس طرح وائلیٹ کریں تو ان کی اہمیت نہیں رہتی. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ کسی سوسائٹی میں ایک انارکی کی سچویشن کرتی ہیں جب لوگ لا اینڈ آرڈرز اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں پھر. اور یہ سچویشن وہاں پہ موجود ہے، اس کو لیڈ کرنے والے لوگوں کی کمی ہے. جس دن اس کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی باہر آ گیا، اب دیکھ لینا کہ کس طریقے سے جو ہے، چونکہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ ازیوم کر کے کہ پاکستان میں بہت برا ہو رہا ہے 1.5 سال پہلے، تو ہم نے حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کر کے آنا ہے چونکہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے 1.5 سال میں جو گل کھلائے وہ آپ ان کی اپنی زبانی سن لیں. تو ان حالات میں ظاہر ہے آپ ون بائی ون تمام پالیٹیشنز کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یا وہ خود ہو رہے ہیں یا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ سب نااہل لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے گیم جو ہے وہ اصل مالکان اور وارثان کے حوالے کر دی جائے. تو جس میں وہ میرے ہم وطنوں والا کوئی نمودار ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہتے ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹتے. اب اس میں جو ہے وہ کیا کرے کوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بڑے صاحب. یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. صدر صاحب اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے قانون توڑنا ہے وہ اپنے طریقے سے توڑ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. بڑے صاحب ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں چاہتا تھوڑا اس پہ بھی آپ کے کمنٹس لے لوں. کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، جہاں پہ ان کی آرمی اور پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی جان چلی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو انڈینز کہتے ہیں یہ ملیٹنٹس ہیں یا ٹیررسٹ ان کو کہتے ہیں. کشمیری کہتے ہیں جی ہم تو فریڈم فائٹر ہیں، یا ہم جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ یہ آبویسلی یہ تو ایک ڈفرنٹ اسٹوری ہے. بٹ اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے
کیا کشمیر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ سٹل یہ ایک اسٹرگل موجود ہے، آرمڈ اسٹرگل موجود ہے؟ پاکستان تو بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورلی کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں جس میں یہ جو کویشچن ہے کہ پولیس والے اور کچھ جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں ان کا یہ جان جانا، وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ اس سے کوئی کشیدگی بڑھے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ از ونس آف اٹس کائنڈ ڈیسیژن بیکاز نارملی اب اتنے بڑے واقعات نہیں ہوتے جس طرح ماضی میں ہوتے تھے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم صرف پولیٹیکل یا مارل یا ڈپلومیٹک سپورٹ کرتے ہیں، یہ پاکستان رائٹ فرام 1947 سے یہ بات دہرا رہا ہے، اور اس 70 سالوں میں وہاں پہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ملیٹنسی کے، یہاں تک کہ جو خفیہ قسم کے آپریشن ہوئے ہیں بے شمار، جس پہ ہم نے وقتاً فوقتاً باتیں کی، جیسے آپریشن جبرالٹر ہے یا اس طرح کے مشہور قسم کے آپریشن ہیں، ان سب سے پاکستان ہمیشہ ڈینائی کرتا رہا ہے، اور بعد میں حالات و واقعات کے مطابق وہ چیزیں کھل کے سامنے آتی رہی۔ میں بارہا اس بات کی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ملیٹنسی میں کمی ڈیفینیٹلی ضرور آئی ہے، لیکن اب بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آپ نے بہت سارے ایسے واقعات اخبارات میں رپورٹ ہوتے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ لوکل سطح پہ لوگوں کو ٹرین کرنے کی، جو ملیٹنٹ کیمپس میں پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے۔ ابھی 2 مہینے پہلے وہاں تحصیل سودنتی میں بلوچ کے قریب جنگل جو ہے وہاں سے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا، جو جہاں وہاں پہ سارے عام کیمپ چلا رہے تھے ملیٹنسی کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹریننگ کے بعد ان کو انفلٹریٹ کرنے یا دوسری طرف بھیجنے کے جو انتظامات اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ ابھی کچھ عرصے سے وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ کچھ جو ایکس ملیٹنٹ تھے، فارمر، ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی وہاں پہ ایک مسجد میں ایک جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ کو قتل کیا گیا صبح نماز کے بعد، جو کہ ایک ناؤن قسم کا ملیٹنٹ تھا، جس نے کہ مختلف موضوع پہ کشمیر سمیت جو ہے وہ ملیٹنسی کی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز جو آپ نے شروع کی تھی، جو ملیٹنسی کا اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ جو پریزنس تھی، اس کی جو انفراسٹرکچر تھا، اور اس کے ساتھ جو ہزاروں کی تعداد میں، اگر لاکھوں آپ نہ کہیں، لوگ جڑ چکے تھے، جن میں کشمیر کے وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو وہاں سے کراس کر کے اس طرف آ کے تو مہاجر کیمپوں میں ایک طریقے سے پرماننٹ طریقے سے آباد ہو گئے تھے۔ یہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ ادھر سے آیا تھا، اور آ کے مظفر آباد کے ایک مہاجر کیمپ میں اس نے ابتدائی زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر وہ، تو یہ جو ہے قصہ، اس کا تعلق افغانستان والی سچویشن سے بنتا ہے کہ جس طرح سوویت یونین کے خلاف ایک بہت بڑی دنیا وہاں پہ اکٹھی کر کے، تو بعد میں جب سوویت یونین چلا گیا تو ان کو اب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، جو بھی ان کو ان کے ذمہ دار تھے، خواہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو، سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو، جو ان کو فائننس کرتے تھے، شیلٹر دیتے تھے، وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جس کا فال آؤٹ آپ آج تک دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا اپنی بقا کے لیے انہوں نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ اب یہ سچویشن وہاں بھی تو ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو آرگنائزیشنز جو اس وقت ملیٹنسی میں انوالو تھی اکراس دا بارڈر، وہ اب بھی اگر اس علاقے میں، یعنی پاکستان کے زیر انتظام علاقہ جو ہے، اس میں اوپنلی آپریٹ کرتی ہیں، چندے کرتے ہیں، اور انہوں نے نئے ناموں سے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کرا لیا ہے، جس کا ہر آدمی کو پتہ ہے، اسمال پلیس، اسمال ٹاؤن، وہاں پہ کوئی واقعہ آپ دوسرے آدمی سے چھپا ہی نہیں سکتے۔ تو وہاں پہ یہ 3-4 جو آرگنائزیشن تھی، جامعیت الدعوہ اور لشکر اور اس طرح کی، انہوں نے نئے نام کے ساتھ اپنے آپ کو باقاعدہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرا لیا، اور اس کی پوری قیادت جو ہے، سینٹرل کمیٹیاں اور ان کے سربراہ اور دوسرا تیسرا وہ لوگ ہیں۔
اب جب آپ اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں گے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو ملیٹنسی کی سپورٹ ہی نہیں کر رہے، ہم تو مارل اور ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور ان چیزوں پہ قابو پائیں، ورنہ یہ اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے اور محض ڈینائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور ملیٹنسی کو ڈس آن کرتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ اب چل نہیں رہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بدل گیا، اب ایسے لگتا ہے کہ یہ واپس پرانے ڈاکٹرائن پہ چلے گئے جو کہ پہلے وہاں پہ مروج تھا۔ تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا وہاں پہ لوگ پہلے کی طرح ہی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ بالکل صحیح ہے برس صاحب، ظاہر بات ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو میک شور کرے کہ آبویسلی ویسے تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہی کہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل، اور آبویسلی کوشش ہمیشہ پاکستان کی میرا خیال ہے ہوگی کہ کچھ جہاد یا کوئی ایسی چیز موومنٹ دوبارہ نہ ہو شروع ہو، بیکاز پاکستان کو پہلے اس کا بڑا نقصان ہو چکا ہے ماضی میں، جو ہم 90s اور 2000s میں سارا چلتا رہا۔ اس کے حوالے سے بڑی آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کو بھی بڑا برداشت کرنا پڑا، پھر یہ سب لوگوں کو نیوٹرلائز کیا گیا، لیکن اب پتہ نہیں ظاہری بات ہے ایکٹیو کیا پوزیشن ہے کشمیر کے اندر، اور اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے پھر وہ کیونکہ جیسے جیسے انڈیا کا کلاؤڈ بڑھتا جا رہا ہے، مجھے ایسا لگا کہ یہ واقعات کی جو جیسے جیسے انڈیا ان کا گلوبل ایکسپوجر چاہے گا ویسے ہو ان واقعات کا ایکسپوجر ان کو کرنا آسان ہے، ان کو کرنا جو ہے وہ ان کے لیے اور آسانی پیدا ہو گئی ہے، بیکاز ان کی آواز اور اونچی ہو چکی ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو ہے وہ آواز کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سرکار اس چیزوں میں انوالو ہے، لیکن کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کشمیر کے اندر وہ سینٹیمنٹ اسٹل موجود ہیں، سو مے بی دیکھیں گے کہ کیا اس اسٹوری کی ایکچوئل حقیقت کیا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، آپ کے نو وقت کو بہت شکریہ۔ پرابلم، تھینک یو۔